फैक्ट नंबर 1। हजरत राबिया बसरी बसरा के एक आबिद व जाहिद शख्स इस्माइल के यहाँ 3 लड़कियां थी। जिस रात चौथी लड़की राबिया पैदा हुई तो घर में चिराग जलाने के लिए तेल भी नहीं था। हजरत राबिया की माँ ने अपने शोहर से कहा कि वो किसी पड़ोसी से कर्ज ले लें। इस्माइल ने कभी अपनी किसी जरूरत के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था, मगर वो फिर भी बीवी के कहने पर घर से निकले और पड़ोसी का दरवाजा खटखटाया। देर तक इंतजार करते रहे मगर अंदर से कोई ना निकला और इस्माइल खामोशी से लौट आए। जब बीवी ने खाली हाथ शोहर को आते देखा तो परेशानी में पूछा कि पड़ोसी ने मदद करने से इनकार कर दिया है। कहा कि मदद? उसने तो दरवाजा ही नहीं खोला। शेख इस्माइल ने अफसरदा लहजे में कहा, बड़ी हैरत की बात है, राबिया की वालदा ने इस तरह कहा जैसे वो इस्माइल की बात पर यकीन ही ना करती हो। आपको हैरानी क्यों है? शेख इस्माइल ने फरमाया, जो लोग एक दरवाजे को छोड़कर दूसरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं उनका यही हाल होता है। ये कहकर वो अपने कमरे में चले गए। शेख इस्माइल पड़ोसी के इस रुए पर बिस्तर में लेटे करवटें बदलते रहे और कभी उन्हें ये भी रंजना होता कि वो उसके दरवाजे पर क्यों गए थे। इस कश्मकश में उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा। वो फरमा रहे थे, इस्माइल अपने बेसरो सामाने का गम ना कर, तेरी ये बच्ची अपने वक्त की बहुत बड़ी आरिफा होगी और उसकी दुआओं से मेरी उम्मत के बहुत से अफराद बख्शे जाएंगे। तो हाकिम बसरा ईसा जरवान के पास जा और उसे कह दे कि वो हर रात मुझ पर 100 बार और जुमा की रात 400 बार दुरूद भेजता था, मगर गुज़श्ता जुमा की रात उसने मेरी बारगाह में दुरूद का तोहफा नहीं भेजा। इसलिए उसे चाहिए कि वो कफ़ारे के तौर पर मेरे कासिद को 400 दीनार अदा करे। जब इस्माइल की आंख खुली तो वो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीदार की लज़्ज़त से सरशार थे। फिर सुबह होते ही उन्होंने अपना पूरा ख्वाब कागज पे लिखा और हाकिम बसरा के दरबान को दे दिया। ईसा सरवान उस वक्त अपने दरबार में बैठा था। जब खत देखा तो खड़ा हो गया और दरबान से पूछा, वो मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शख्स कहाँ है? उसने कहा कि वो हाकिम बसरा के जवाब के इंतजार में महल के दरवाजे पर खड़ा है। ईसा जवान तेज तेज कदमों से महल के दरवाजे पर पहुंचा और इस्माइल के हाथों को बोसा देकर कहने लगा, आपके सबब मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने याद फरमाया और मेरी गलती माफ हुई। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। इसके बाद हाकिम बसरा ने इस्माइल को खुलूस से 400 दीनार दे दिए और उस खुशी में 10,000 दीनार उसने फुकरा में तकसीम कर दिए। हजरत राबिया अपने वालिद की चौथी औलाद थी, इसलिए उसका नाम राबिया रखा गया। राबिया अरबी में चौथी को कहते हैं। आप सन हिजरी 97 में पैदा हुई। अभी आप 4-5 साल की थी कि वालिदैन का साया सर से उठ गया। उस दौरान उनकी गुजर बसर की क्या सूरत थी, इस चीज का पता किसी तारीख से नहीं मिलता। बहरहाल ख्याल है कि किसी रिश्तेदार की मावनत से चारों बहनों की गुजर बसर होती रही। जब राबिया 8-9 साल की हुई तो बसरा में वो कहत पड़ा कि लोग अपनों को भूल गए। इस अफरा तफरी के आलम में चारों बहनें
محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلے، مگر مزدوری کہاں سے ملتی؟ ہر ایک مفلوق الحال ہو چلا تھا۔ آخر 2-3 فاقوں کے بعد جان لبوں تک آ پہنچی۔ اس طرح ایک مالدار تاجر سامنے آ گیا۔ بہنوں نے گریہ وزاری کر کے اس سے کہا، خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے، ہماری مدد کرو ورنہ ہماری جان بھوک سے نکل رہی ہے۔ تاجر نے دیکھا کہ بڑی نیتوں کے یعنی کہ بڑی منتوں کی باتوں کی تینوں کی باتوں کے باوجود یہ جھوٹی کچھ نہیں بولتی۔ اس نے رابعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں بھوک نہیں لگتی؟ رابعہ نے جواب دیا، لگی تو ہے، پھر تم کیوں سوال نہیں کرتی؟ کہا، دینے والے سے مانگ رہی ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، پھر تمہیں ملتا کیوں نہیں؟ کہنے لگی، اپنے وقت پر دیکھا۔ تاجر بہت حیران ہوا اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ بڑی تینوں بہنیں بولے، یہ تو بیہودہ باتیں کرتی رہتی ہیں، اس سے ہمارا وقت بھی ضائع ہوتا ہے، آپ اسے یہاں سے لے جائیں۔ تاجر عتیق نے کہا کہ لڑکی تو بڑے کام کی ہے، میں اسے ضرور لے جاؤں گا۔ پھر ایک خاص رقم بڑی بہنوں کو دی اور چھوٹی سے کہا، چلو اب تم میری ملکیت ہو۔ وہ چپ چاپ تاجر کے ساتھ چل پڑی۔ 2-3 بار پیچھے مڑ کر دیکھا، بہنیں سگے گننے میں لگی ہوئی تھی، یعنی کہ سکے گننے میں لگی ہوئی تھی۔ انہیں بہن کا کچھ خیال نہیں تھا۔ آخر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی اور پھر زندگی بھر ان کا کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال وہ کم عمری میں تاجر کی کنیز بن گئی اور اس چیز کا اس کے دل پر کچھ ملال نہ تھا، بلکہ اسی طرح روزمرہ کے کام میں مصروف رہتے۔ اس تفصیل میں بعض مورخین کا خیال ہے کہ چاروں بہنیں جب بصرہ کے قحط سے تنگ آ کر نکلے تو وہ چاہتی تھی کہ کسی دوسرے شہر میں جا کر پہنچے تاکہ گزر بسر کے لیے مزدوری مل سکے۔ ابھی بصرہ سے تھوڑی دور ہی باہر گئے تھے کہ ایک بھاری جسم والا طاقتور آدمی آیا۔ اس نے چھوٹی بہن کو پکڑ لیا اور باقی تینوں ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ اس آدمی نے اس چھوٹی بہن کو عتیق تاجر کے پاس بھیج دیا اور رابعہ عتیق تاجر کی کنیز زن بن گئی۔ بہرحال بصرہ سے نکلنے کا واقعہ 105 ہجری کا ہے، جب بصرہ شہر بہت بڑے قحط کا شکار ہو چکا تھا اور نفسا نفسی کا عالم پیدا ہو چکا تھا۔ یہ وہی قحط تھا جس کے متعلق شیخ سعدی شیرازی نے کہا ہے کہ دمشق میں اس قسم کا قحط نمودار ہوا کہ یاروں کو عشق کی سر مستیاں بھول گئے۔ رابعہ تصوف میں پہلی عورت ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ آپ نے غربت میں قرآن حفظ کیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث پر انہیں عبور حاصل تھا۔ غلامی میں ہی ان کی روحانیت کے اسرار ظاہر ہوئے۔ مشہور ہے کہ امام حسین بصری جیسے بزرگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس چھوٹی عمر میں بہنوں سے جدائی، بہنوں کی بے وفائی اور غلامی نے انہیں کوئی رنج نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی سلیم طبع کے مطابق راضی برضا تھے۔ عتیق تاجر کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ایک ظالم شخص تھا اور غلاموں کو پیٹ بھر کر روٹی بھی نہیں دیا کرتا تھا، مگر رابعہ نے اس کے گھر میں بھی اپنے فرائض پوری تند ہی سے پورے کیے اور راتوں کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے۔ ایک دن عتیق نے دیکھا کہ لڑکی بہت کمزور ہو رہی ہے۔ وہ اپنے فرائض پوری دیانتداری سے ادا کرتی تھی۔ اب اس کی عمر 12-13 سال ہو چکی تھی۔ جو عمر بڑھ رہی تھی، لڑکی کے ذوق عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ گھر کے کام کے بعد وہ ساری رات عبادت میں مصروف رہتی۔ اس واسطے وہ
کمزور اور تھکی ہوئی محسوس ہوتی۔ عتیق نے پوچھا، کیا تو بیمار ہے؟ لڑکی نے کہا، نہیں، کیا میں اپنے فرائض میں کوئی کوتاہی کر رہی ہوں؟ مالک نے اس کے کام کی تعریف کی اور کہا، اپنی صحت کا خیال بھی رکھے۔ لڑکی نے آقا کا حکم سن کر سر جھکا دیا، مگر اس کے کام کاج میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک دن اتفاقاً آدھی رات کو عتیق جاگ اٹھا۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹہلنے لگا۔ اچانک اس کی نظر کنیز کی کوٹری پر پڑی۔ وہاں چراغ جل رہا تھا۔ اس نے سوچا، یہ کنیز اب تک جاگ رہی ہے، اور کنیز کی کوٹری کی طرف چل پڑا کہ وجہ معلوم کرے۔ دروازہ کھلا تھا، دبے پاؤں اندر گیا، دیکھا کنیز سجدے میں پڑی ہے اور آہستہ آہستہ رونے کی آواز اٹھ رہی ہے۔ وہ اور حیران ہو گیا، آہستہ آہستہ آگے بڑھا، پھر کان لگا کر سنا۔ کنیز رقت بھرے لہجے میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں، نمازوں کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے میری معذرت قبول فرما لے اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عتیق نے جب رابعہ کی یہ الفاظ سنے تو وہ کانپ گیا۔ اس سے پہلے وہ ظالم تھا، آج رات یہ منظر دیکھ کر پتھر دل پگھل گیا اور وہ ماضی پر شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ الٹے پاؤں واپس چلا آیا اور باقی رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی کنیز کی کوٹری پر پہنچا اور کہنے لگا، آج سے تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے حیران ہو کر کہا کہ میں تمہاری دی ہوئی رقم ادا نہیں کر سکتی، میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگتا، مگر ایک سوال ہے کہ میری طرف سے کی ہوئی زیادتیوں کو اس ذات کے صدقے معاف کر دو جس کی عبادت تم رات کو چھپ کر کرتی ہو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا مالک تمہیں ہدایت دے۔ یہ وہی بچی رابعہ عارفہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جلد باز، ناشکر اور ظالم ہے۔ بدینوں کی انہیں حالتوں کو اللہ نے عجیب طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ شکست و ریخت کے فیصلوں کو اللہ کے فیصلوں سے تعبیر کرتا ہے اور فتوحات کو اپنی عقل مندی اور کوشش قرار دیتا ہے۔ انسان کے اسی منافقانہ جذبے کا نام ظلم ہے، اور ناشکرہ اس لیے ہے کہ اللہ کی بے شمار نعمتوں کو اپنے استعمال میں لاتا ہے، مگر نعمت دینے والے کی فیاضیوں کا اعتراف نہیں کرتا۔ پھر جب مربوط ہوئے نہیں چلتی اور زمین کو زندگی بخشنے والا پانی نہیں برساتا تو ناشکرے لوگ بزرگان دین کی خانقاہوں کا رخ کرتے ہیں، کھلے میدانوں میں نماز استسقاء پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، مگر بعض اوقات پانی پھر بھی نہیں برستا۔ گویا لوگوں کے گناہ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی رحمت جوش میں نہیں آتی، اور قدرت خیال کرتی ہے کہ اب ان ناشکر انسانوں کی بستی کو سزا دیے بغیر نہ چھوڑا جائے۔ یہی صورت 105 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئی تھی۔ تاجر عتیق سے آواز آنے کے بعد رابعہ علم ظاہری حاصل کرنے کے لیے بصرہ سے کوفہ روانہ ہوئی۔ کوفہ اس وقت اہل علم کا مرکز تھا اور ہر وقت نادر علماء وہاں موجود رہتے تھے۔ رابعہ فطری طور پر بہت ذہین تھی۔ تھوڑی سی مدت میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا اور فقہ و حدیث کی تعلیم بھی حاصل کر لی۔ پھر دونوں علوم میں اس قدر مہارت حاصل کر لی کہ جب آپ واعظ فرماتی تھی تو بڑے بڑے محدث اور فقہ حیران رہ جاتے۔ ان کے اساتذہ کا تو صحیح طور پر علم نہیں، مگر بڑے بڑے عالم نیاز مندی سے حاضر ہوتے تھے۔ ان بزرگوں میں امام سفیان ثوری،
سرفہرست ہیں جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے معاصر تھے اور جنہیں حدیث میں امیر المؤمنین کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ مشہور بزرگ مالک بن دینار کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت رابعہ بصری سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام حسن بصری اور حضرت رابعہ بصری کا تعلق روحانی طور پر ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر تاریخ کے لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ رابعہ بصری 97 ہجری میں پیدا ہوئے اور امام حسن بصری 110 ہجری میں انتقال کر گئے۔ یہ وہی زمانہ ہے جب رابعہ بصری عتیق تاجر کے ہاں کنیز کے طور پر کام کرتے تھے اور ابھی 12-13 سال عمر تھی۔ زیادہ سے زیادہ یہی ممکن ہے کہ رابعہ بصری نے کسی نہ کسی وقت ان کا کوئی درس سنا ہو۔ 4-5 سال کا بچہ ہوتے ہوئے رابعہ بصری ماں باپ سے بچھڑ گئی۔ 8-9 سال کی عمر میں شفیق بہنیں کھو گئی اور غلامی کی جنزیریں پہننی پڑی۔ آخر یہی زمانہ تو بچے کا آرام و آسائش کا ہوتا ہے، مگر وہ بھی انہیں نصیب نہ ہوا اور بہنیں ایسی بچھڑے کہ پھر تا عمر نہ مل سکے۔ تصور یہ ہے کہ وہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گئی تھی۔ تیپتے ہوئے دنوں میں رابعہ اپنے مالک کے لیے دریا سے پانی لاتی اور پسینہ میں شرابور ہوتی، یخ سردی میں مالک کے حضور کھڑی رہتی۔ وہ ریاضتیں جو صوفی جوانی میں اپنی مرضی سے کرتا ہے، رابعہ نے بچپن میں بخوبی برداشت کیے اور رات کے سناٹے میں اپنے خدا کے حضور التجا کرتی کہ دنیا والے میرے راستے کی رکاوٹ ہیں، تیرے حضور میں بہت دیر سے پہنچتی ہوں۔ یہی وہ ریاضت ہے جو تصوف کی بنیاد ہوتی ہے اور یہی محنت صوفیہ کی پہچان ہوتی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کو رنج و غم نے دنیا کی دل فریبیوں سے بیگانہ کر دیا تھا۔ اسی جذبہ بیگانگی نے بے نیازی کی شکل اختیار کی اور حضرت رابعہ بصری نے دنیا اور اہل دنیا کی نفی کر دی۔ دنیا کی نفی کے بعد ایک ہی صورت باقی رہ جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا بنانے والے کی یادوں میں گم کر دے، اور حضرت رابعہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جب سارے رشتے ناتے دار ثابت ہوئے تو رابعہ نے خالق کی کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ جب سارے رشتے ناتے پیدا ہوئے تو رابعہ نے خالق کی کائنات سے رشتہ جوڑ لیا۔ یہ رشتہ ازل سے ابد تک رہتا ہے۔ ایک منکر اپنے خالق کے وجود سے انکار کر سکتا ہے، مگر اس کی بندگی کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا۔ فرعون نے لاکھ کہا کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، مگر حقیقتاً وہ بندہ رب کائنات کا ہی تھا۔ مسئلہ صرف افراد کا تھا۔ اقرار کے بعد انسان کی بندگی مستند اور معتبر ہو جاتی ہے۔ انکار کی صورت میں بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، مگر سرکشی اور بے راہ روی کے باعث رائدہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ رابعہ بصری بھی اپنا راستہ رنج و غم میں بھول سکتی تھی، مگر اللہ کا فضل شامل حال رہا اور وہ مصائب کا دریا پار کر گئیں اور ساحل مراد پر پہنچ کر بے اختیار سر خاک پر رکھ دیا۔ بس تو ہی ہے اور تیرے سوا کوئی نہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی میں جو حزن و علم کے گہرے نقش ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے محبت کا ثبوت ہے، اور جب حب الہی میں مستقل اور محکم مسلک رابعہ بصری نے ہی پیش کیا۔ رابعہ بصری کی سجدہ گاہ ہر وقت آنسوؤں سے تر رہتے تھے۔ اگر کوئی دوزخ کا ذکر چھیڑ دیتا تو وہ بے ہوش ہو جاتے اور ہوش آنے کے بعد مسلسل توبہ کرتے رہتے تھے۔ آپ بہت کم گفتگو کرتے، زیادہ وقت نماز پڑھنے میں
صرف ہوتا. اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تو قرآن آیت کا سہارا لے کر بات کرتے. لوگوں نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا انسان جو کچھ بولتا رہتا ہے فرشتے اسے لکھتے رہتے ہیں. میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن کی آیتوں کے علاوہ کچھ نہ بولوں. یہ اس بات کی احتیاط ہے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے اور فرشتے اسے لکھ نہ لے. یہی بنا تھی کہ انہوں نے زندگی بھر اپنا مسلک بنا لیا. جو بات بھی کرتی قرآن کی آیت پڑھ کر کہتی. یہاں تک کہ سفر میں، حضر میں، کھانے میں، پینے میں، آرام میں، تکلیف میں، ہوائی ضروریہ کی بجا آوری اور دنیا داروں کی بحث و تحس میں ہر جگہ ان کا جواب دینے اور سوال کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کوئی چیز قرآن کی آیت سے باہر زبان پر نہ لاتے اور انہوں نے اس طریق پر اپنی تمام زندگی بسر کر دی. آپ ہمیشہ روتی رہتی. لوگوں نے کہا اللہ نے ہنسنے سے منع تو نہیں کیا. جواب دیا منع تو نہیں کیا مگر میرے پاس ہنسنے کو وقت نہیں. لوگوں نے کہا اس میں بھی کسی وقت کی ضرورت ہوتی ہے. کہنے لگے ہاں دنیا میں وہی شخص ہنستا ہے جس سے اطمینان قلب ہو اور میں اس دولت سے محروم ہوں. حاضرین نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ نے کہا میں نے محبت کے لیے ایک نئی ہستی کا انتخاب کیا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات پاک. میں اس خوف سے روتی رہتی ہوں کہ کہیں میری زندگی کی محنت اکارت نہ کی جائے اور مرتے وقت کہا جائے کہ تو ہمارے لائق نہیں. مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت رابعہ بصری کے ہاں 4-5 درویش حاضر ہوئے. اتفاق سے وہ کھانے کا وقت تھا. حضرت رابعہ بصری نے اپنی خادمہ کو الگ بلا کر پوچھا مہمانوں کی توازن کے لیے گھر میں کچھ ہے؟ خادمہ نے کہا صرف ایک روٹی ہے. کہنے لگے ایک روٹی سے کیا ہوگا؟ ایک لقمہ حصے آئے گا. ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خادمہ نے آ کر کہا باہر ایک فقیر کھڑا ہے. کہا وہ روٹی اسے دے دو. خادمہ نے روٹی دی دی. فقیر چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد خادمہ پھر آئی اور کہا ایک آدمی کھانا لایا ہے. پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 2. کہنے لگی اسے واپس کر دو، یہ ہمارا کھانا نہیں، وہ بھول کر یہاں آ گیا ہے. خادمہ نے جا کر وہ واپس کر دی. کچھ دیر کے بعد خادمہ پھر آئی اور کہا ایک اور شخص کھانا لایا ہے. کہا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 5. کہنے لگے یہ بھی غلطی سے آ گیا ہے، واپس کر دو. تھوڑی دیر کے بعد خادمہ نے پھر آ کر کہا ایک شخص کھانا لایا ہے. پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ کہا 11. کہنے لگے لے آؤ یہ ہمارا کھانا ہے. خادمہ نے وہ کھانا لا کر درویشوں کے سامنے رکھ دیا مگر حیرانی سے پوچھا پہلے 2 کو آپ نے واپس کر دیا اور اس کا کھانا رکھ لیا، اس میں کیا مصلحت ہے؟ کہا میں نے ایک روٹی فقیر کو دی تھی. اللہ کا فرمان ہے کہ میں ایک کے بدلے 10 دیتا ہوں اور 70 آخرت میں دوں گا. چونکہ پہلے 2 آنے والے 2 اور 5 روٹیاں لائے تھے اس لیے حساب پورا نہیں ہوتا تھا. تیسرا 11 روٹیاں لایا، حساب پورا ہو گیا. 10 ایک کے بدلے اور وہ ایک بھی اللہ نے واپس بھیج دی. درویش بڑے حیران ہوئے. ایک بار آپ نے صرف پانی پر 7 روزہ رکھا. گھر میں کھانے کے لیے روٹی کا ایک لقمہ بھی نہ تھا. افطاری کا وقت قریب تھا. بھوک کا غلبہ ہوا تو نفس نے فریاد کی تو کب تک مجھے بھوکا رکھے گی؟ ابھی یہ خیال گزر رہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. آپ باہر آئے تو ایک نیاز مند کھانا لیے کھڑا تھا. حضرت رابعہ بصری نے کھانا قبول کر لیا اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا میں نے تیری فریاد سن لی ہے، کوشش کروں گی کہ تمہیں مزید اذیت نہ پہنچے. یہ کہہ کر آپ نے کھانا فرش پر رکھ دیا اور خود چراغ جلانے اندر چلی گئی. واپس آئے تو دیکھا
ایک بلی نے کھانے کے برتن الٹ دیے تھے اور زمین پر گرا ہوا کھانا کھا رہی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بلی کو دیکھ کر مسکرائے، شاید یہ تیرے ہی لیے بھیجا گیا تھا، اطمینان سے کھا لے، افطار کا وقت ہو چکا تھا۔ رابعہ نے چاہا کہ پانی سے ہی افطار کر لے، اتنے میں تیز ہوا چلی، چراغ بجھ گیا۔ رابعہ اندھیرے میں آگے بڑھی، اتفاق سے پانی کا برتن بھی ٹوٹ گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ اتفاق سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الہی یہ کیا راز ہے؟ میں گنہگار نہیں جانتی، میں گنہگار نہیں جانتی کہ تیری رضا کیا ہے۔ جواب میں ایک ندا غیب سنائی دی، اے میری محبت کا دم بھرنے والی، اگر تو چاہتی ہے کہ تیرے لیے دنیا کی نعمتیں وقف کر دوں تو پھر میں تیرے دل سے اپنا غم واپس لے لوں گا، کیونکہ میرا غم اور دنیا کی نعمتیں ایک ہی دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اے رابعہ، تیری بھی ایک مراد ہے اور میری بھی ایک مراد ہے، تو ہی بتا دونوں مرادیں ایک جگہ کیسے رہ سکتی ہیں؟ حضرت رابعہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ آواز سنی تو دنیا سے ہمیشہ کے لیے منہ موڑ لیا اور ساری امیدیں ترک کر دیے۔ اس کے بعد میں نے ہر نماز کو آخری نماز سمجھا۔ ایک بار حضرت سفیان ثوری حضرت رابعہ بصری کی مجلس میں حاضر ہوئی اور فرمانے لگے، رابعہ آج مجھے وہ دو باتیں بتاؤ جو تم نے کسی کتاب یا عالم کے ذریعے حاصل نہیں کی ہوں بلکہ وہ براہ راست تم تک پہنچی ہو۔ رابعہ بصری کچھ دیر غور کرتی رہی، پھر امام وقت کو بتایا، ایک بار میں نے اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے کے لیے ہاتھ سے بٹی ہوئی چند رسیاں فروخت کیے۔ خریدار نے مجھے 2 درہم دیے تو میں نے 1 درہم ایک ہاتھ میں اور دوسرا درہم دوسرے ہاتھ میں پکڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ ایک ہی ہاتھ میں دونوں درہم لینے سے کہیں میں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ اس بات سے رابعہ کا اشارہ کثرت مال کی طرف تھا۔ ایک بار آپ نے کسی شخص کو چند سکے دے کر فرمایا، میرے لیے بازار سے جا کر کمبل خرید لاؤ۔ اس شخص نے کہا، آپ کو سفید کمبل درکار ہے یا سیاہ؟ حضرت رابعہ بصری نے ناخوشگوار لہجے میں فرمایا، پیسے واپس دے دو، ابھی کمبل خریدا نہیں۔ اور سیاہ و سفید کا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس شخص سے پیسے واپس لے کر اپنی خادمہ کو دی اور فرمایا، انہیں جا کر دریا میں پھینک آؤ۔ ان واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری دنیا اور دنیا والوں سے کس قدر تعلق رکھتے تھے۔ ایک بار ایک شخص نے مجلس میں آپ سے پوچھا، آپ کہاں سے آئی ہیں؟ جواب دیا، اس جہان سے۔ اس نے پھر پوچھا، اور کہاں جائیں گے؟ جواب دیا، اسی جہان میں۔ پھر پوچھا، اس جہان میں کیا کرتی ہو؟ کہا، میں افسوس کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کس بات پر افسوس کرتی ہے؟ فرمایا، اس جہان کی روٹی کھا کر اس جہان کا کام کرتی ہوں۔ حاضرین نے کہا کہ آپ کی زبان میں عجیب مٹھاس ہے، آپ تو مسافر خانے کے مخالفت کے لائق ہیں۔ فرمایا، میں یہی کام تو کر رہی ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے اسے باہر کرتی ہوں، اور جو باہر ہے اسے اندر آنے نہیں دیتی۔ کون آتا ہے اور کون جاتا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں دل کو محفوظ رکھتی ہوں نہ کہ مٹی جسم کو۔ حضرت رابعہ بصری عشق الہی میں اس قدر غرق رہتی کہ اسے خوشی اور غم کا فرق ہی محسوس نہ ہوتا تھا۔ عبادت میں آپ خوب اور طمع سے بے نیاز ہو کر اپنے خالق کو پکارتی تھی۔ ایک دفعہ آپ جذب کی حالت میں تھے۔ بصرہ کے لوگوں نے دیکھا کہ آپ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لیے بھاگی چلی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ فرمایا، میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے چلی ہوں کہ لوگ اس کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ آگ کس لیے ہے؟ لوگوں نے پوچھا، میں اس آگ سے جنت کو پھونک ڈالنا چاہتی ہوں تاکہ جو لوگ جنت کے لالچ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں انہیں جنت نہ مل سکے۔ یہ حضرت رابعہ بصری کا اپنا جذب و مستی کا طرز عمل تھا۔
ورنہ قرآن میں خوف و طمع دونوں حالتوں میں اللہ کی عبادت جائز ہے۔ ایک بار وہ یہ دعا مانگتے دیکھی گئی، اے میرے معبود، اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ ہی میں ڈال دینا، اور اگر میں تیری ریاضت حصول جنت کے لیے ہے تو اسے مجھ پر حرام کر دینا، اور اگر میں صرف تیرے ہی لیے تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ محبت کی یہی وہ معراج ہے جس سے رابعہ بصری کا نام روشن ہو گیا۔ رابعہ بصری نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ بعض لوگوں نے اعتراض بھی کیا، آپ تارک سنتی رسول ہو رہی ہیں، یہ جائز نہیں، مگر رابعہ بصری نے کہا مجھے 3 باتوں کا ڈر ہے، اگر تم مجھے ان اندیشوں سے نجات دلا دو تو میں آج ہی نکاح کر لوں۔ نمبر 1، پہلا اندیشہ، مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ دوسرا اندیشہ، میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ تیسرا اندیشہ، ایک گروہ کو قیامت کے دن دائیں طرف سے بہشت میں داخل کیا جائے گا، دوسرے گروہ کو بائیں طرف سے دوزخ میں پھینکا جائے گا، تم لوگ بتاؤ کہ میں کس طرف ہوں گی۔ حضرت رابعہ کے ان تینوں سوالوں پر لوگوں نے کہا کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا حشر ہوگا۔ لوگوں کا جواب سن کر حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ جس عورت کو اتنی غم ہو وہ شوہر کی خواہش کس طرح کر سکتی ہے۔ کسی نے ان کی گزشتہ گوشہ نشینی پر اعتراض کرتے ہوئے کہا، باہر نکل کر دیکھو کیسی باہر آئی ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا، میرا کام ثانی کو دیکھنا ہے، اس کی صنعت کو نہیں۔ ایک شخص سر پر پٹی باندھے ہوئے آپ کی مجلس میں آیا، پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا سر میں درد ہے۔ فرمایا کتنی عمر ہے؟ کہا 30 سال۔ کہنے لگے پھر کبھی اس عرصے میں بیمار ہوئے؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت رابعہ بصری نے کہا تم 30 سال تندرست رہے مگر اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک دن بھی سر پر پٹی نہیں باندھی، آج ذرا سا بیمار ہوئے تو اپنے مالک کی شکایت کرنے کے لیے سر پر پٹی باندھ لی۔ وہ شخص یہ بات سن کر نہایت شرمندہ۔ ایک دفعہ کچھ حسد رکھنے والے لوگ آپ کی مجلس میں آئے اور کہنے لگے اللہ نے آج تک مرد کو ہی فضیلت دی ہے، نبی اور رسول سب مرد ہوئے ہیں، عورت کو یہ درجہ نصیب نہیں ہوا۔ جواب دیا بے شک اللہ کا یہی نظام ہے، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ مردوں نے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، کسی عورت نے آج تک یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے۔ ان کا اشارہ فرعون مصر کی طرف تھا۔ وہ شاعرہ بھی تھی، ان کا کلام عشق الہی سے عبارت ہے۔ ملاحظہ ہو اے نفس تو اپنے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، یہ کتنی عجیب بات ہے۔ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت 2 طرح کی ہے، ایک محبت آرزو اور تمنا کی ہے، اس محبت کی کوئی وقت نہیں۔ دوسری محبت صرف تیری ذات سے ہے، اسی محبت کا واسطہ حجاب کو دور کر دے تاکہ آنکھیں تجھے دیکھ سکے اور تیرے جلوہ سے تسکین حاصل کرے۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں رابعہ بصری نے اپنے اشعار میں عرض اور آرزو جس محبت کا ذکر کیا ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس سے مراد اللہ کے احسان اور انعام ہے، وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کی بات کی ہے اس سے مراد دیدار خداوندی کی محبت ہے جس کا نظارہ ان کے دل کی آنکھوں نے کیا، اور یہی محبت سب سے بہتر وہ برتر ہے، جمال ربوبیت کی لذت سب سے بڑھ کر ہے اور بجائے خود سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث سے قدسی میں ہی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے صالح بندوں کو وہ چیز دیتا ہوں جسے عام آنکھیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ عام کان سن سکتے ہیں، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزر سکتا ہے۔ محبت کا یہ بحر بے کراں 88 برس تک اس خطے میں
کھاٹے مارتا رہا. آخر حضرت رابعہ بصری 88 سال کی عمر میں 185 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے اور یوں گئے جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے. وفات سے تھوڑی دیر پہلے بصرہ کے کچھ لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے. حضرت رابعہ بصری نے انہیں دیکھ کر فرمایا فرشتوں کے لیے راستہ چھوڑ دو. لوگ باہر چلے گئے تو آپ نے بستر سے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا. کچھ دیر تک بات کرنے کی آوازیں آتی رہی، پھر خاموشی ہو گئی تو لوگوں نے دروازہ کھولا. حضرت رابعہ بصری دنیا سے رخصت ہو چکی تھی. لوگوں نے محبت اور آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا، مگر محبت کا یہ سرمدی نغمہ خاموش ہو چکا تھا. مگر اس کا سوز آج بھی اہل دل کو شدت سے محسوس ہوتا ہے. بصرہ ہی میں ان کی آخری آرام گاہ ہے. اللہ ان کی قبر پر نور برسائے اور رحمت نازل کرے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.